नाजरीन, जमहूरियत के खेल में किसकी जीत किसकी हार, कौन है दुश्मन कौन है यार, वही चेहरे बार बार। नूरा कुश्ती जारी है, एक से बढ़कर एक वार। रेफरी की तरफ निगाहें हैं, किसका होगा बेड़ा पार। किसके हक में फैसला होगा, कौन कारामद कौन बेकार। अवाम तो तमाशाई हैं, आंखों में सजाए ख्वाबों के अंबार। पर अब उनमें मायूसी है, बहुत हो गया इंतजार। अब भी सबक नहीं सीखा तो पछताएंगे बेशुमार, जमहूरियत के ये दावेदार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूं मायरा इमरान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने पैनल से मैं आपका तारुफ कराती चलूं। सीनियर तज्जिया कार हैं हमारे साथ बहुत गहरी नजर रखने वाले तमाम जो सियासी तब्दीलियां हैं, मुआशी तब्दीलियां हैं मुल्क की, उनके बारे में हमारे साथ मौजूद है कैसर खान तनोली साहब और खिजर क्लासरा साहब। तो नाज़रीन, हमने देखा पिछला हफ्ता हमारा किस रौनक में गुजरा। तमाम अफवाहें, तमाम चहमगोइयां, तमाम आप कह सकते हैं खदशात के बावजूद नवाज शरीफ साहब एक बाइज्जत तरीके से मुल्क वापस आए, जैसा कि उनकी ख्वाहिश थी, जैसा कि उनकी पार्टी की ख्वाहिश थी। और हमने देखा कि अपोजिशन की तरफ से मीम्स का अंबार रहा। उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों ने तनकीद की, आप कह सकते हैं तोपों का रुख उनकी तरफ किया हुआ था। लेकिन उन्होंने एक बात यकीनन साबित की कि वो इस मुल्क की सियासी हकीकत हैं और रहेंगे। इसी के ऊपर और इसके इर्द गिर्द देखा हमने कि नून लीग के जो कानूनी मसाइल थे वो हमें कम होते नजर आए। पीटीआई जो थी उसके कानूनी मसाइल जो थे वो वही भंवर में वो लग रहा है जैसे कि धंसते चले जा रहे हैं। इन्हीं मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा तनोली साहब से शुरू करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम को। तनोली साहब, जरा आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही ये सारा जलसा होना, ये सारी जो तब्दीलियां हमने देखी, जो कि हमारा ख्याल था कि शायद ना हो पाए, शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के लिए। सियासी मौसम में आपको तब्दीली नजर आई? बहुत शुक्रिया मायरा आपका, क्लास साहब आपकी इजाजत। मैंने लास्ट प्रोग्राम में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि तमाम तर चीजें जो हैं वो स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही हैं और स्क्रिप्ट बहुत साफ है और उसी के मुताबिक अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई और पढ़ले जिनका जिक्र बार बार मरियम साहिबा ने किया था कि दोनों बराबर होने चाहिए, वो तकरीबन बराबर हो चुके हैं। जिस तरह उन्होंने चाहा वैसे वैसे सारी चीजें हो गई और इससे आगे भी कुछ फर्क नहीं है। सारी चीजें इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हक में जा रही हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी और बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो इंतखाबात होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसमें थोड़ा सा अभी कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन बाकी चीजें बहुत वाजिया हैं, बहुत साफ हैं। और अदालती रिलीफ की जहां तक बात है, हमने देखा सारा मंजर हमारे सामने है और इस वक्त मरी में मौजूद हैं। तो कैसे वो आए, कैसे उन्होंने कोर्ट में पेशी उनकी हुई, फिर उनका जलसा सबके सामने है। तो ये चीजें बहुत मुस्बत इशारे देती हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब दे ना दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब देती हैं। और इसमें अगर एक और चीज थोड़ा सा तड़के वाली जो है ना, वो ये है कि एक बड़ा लीडर एक सियासी जमात का इस वक्त जेल में है और जो पल्ले बराबर हमें नजर आएंगे ना, वो इलेक्शन में नजर आएंगे कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जेल में होंगे, तो फिर उसके बाद ये चीज आगे बढ़ेगी कि इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत वाजिया एक हमें इशारे नजर आते हैं और चीजें उनके हक में बेहतर है। तो या तो ये हो सकता है कि दोनों रहनुमा जेल में या दोनों बाहर हो जेल से, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दोनों बाहर होने के सवाल इसलिए नहीं है, कुछ लीगल मामलात हैं और लीगल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इतने खतरनाक अब नहीं है क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारी चीजें बहुत उनके हक में जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अभी ट्रायल समझ लें कि शुरू ही नहीं हुआ, जिसमें उनको सजा होने की लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो लीगल जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इनमें इनकी सजा पक्की है। तो उसमें अभी चीजें आगे बढ़नी है और उसमें साइफर का मामला है, उसमें 9 मई के वाकयात हैं। तो बजाय ऐसा लगता नहीं है कि वो एकदम से इन सारी चीजों से निकल कर आ जाए और इलेक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनके लिए नहीं है। लेकिन एक चीज होती हुई नजर आ रही है कि शायद उस वक्त तक या महीने डेढ़ के अंदर या कल भी कोई चीज हो सकती है। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दोबारा हाईकोर्ट के अंदर पेशी है, तो वो शायद जेल जा सकते हैं। लेकिन जेल में जो कैदी हैं वो वापस उनके आने के जल्दी जल्दी कोई इम्कान नहीं। लीगल मामलात क्लासा साहब, हमने देखा कि हम जिनको बहुत मुश्किल कानूनी मामलात समझते रहे वो कितने आसान कानूनी मामलात थे। तो क्या ये वाकई में कोई आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा वो एक मसला या मरहला होगा सियासी जमातों के लिए लीगल मामलात? लीगल मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामलात जो है ना वो हल कर लिए गए हैं
اور بہت سارا اسکرپٹ جو ہے وہ پبلک بھی کر دیا گیا ہے، اور میاں صاحب نے خود بھی لاہور میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی اور جس انداز میں انہوں نے طنز بھی کیا اور ماضی بھی اپنا پیش کیا اور مستقبل کی بھی نوید سنائی، ان ساری چیزوں کے باوجود میاں صاحب کے لیے نا ون ون سچویشن نہیں ہے۔ میاں صاحب ٹریپ میں آ گئے ہیں، میاں صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کرنے آ گئے ہیں، میاں صاحب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی COD کو بھی سائڈ پہ رکھ کے آ گئے ہیں، میاں صاحب ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اب اتنی جلدی میں ہیں کہ وہ اب مری سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس جانا چاہتے۔ وہ تمام پولیٹیکل جو نارمز ہیں، جو اخلاقیات تھیں، جو وزاداری تھی، جو پبلک کے سامنے فیس تھا، وہ انہوں نے مطلب اس سے ہٹ گئے ہیں۔ مطلب وہ عدالتیں جن کے وہ خلاف گفتگو کرتے تھے، جن کو اپنی سزا کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے تھے، انہی عدالتوں سے وہ ریلیف کے متمنی بھی ہیں، وہاں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ بہت بڑا ہاتھ ہو رہا ہے اس ملک کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ، اگر 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم، 4 دفعہ وزیر اعلیٰ، 1 دفعہ فنانس منسٹر، اتنا ہائی پروفائل قسم کا ہمارا پالیٹیشین جو ہے، وہ صرف اس لیے بلی چاٹ رہا ہے، اس طرح گیم کا حصہ بن رہا ہے کہ میں 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن جاؤں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کی نہیں، اس قوم کی بدقسمتی ہے۔ نمبر 1، انہوں نے لاہور کے جلسے میں ساری باتیں کی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا۔ میں جو سمجھتا تھا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے مخالف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ضمانت پہ ہی صحیح، عمران خان کو ضمانت ہی صحیح، ان پہ مقدمات ہی صحیح، اگر ایک مجرم کو، ایک اشتہاری کو، ایک مفرور کو، ایک بگوڑے کو یہ ساری رسپیکٹ مل سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ملنی چاہیے تھی، آخر کوئی راستہ نکلنا تھا، چلو مان لیا یہ ہو گیا، لیکن یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن 70 سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے ساتھ یہ 18 کے الیکشن میں یا آن ورڈز ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کے جو نتائج ہیں ان پہ بہت بڑا ایشو بننا ہے۔ اگر آپ اسے یک طرفہ کر دیں گے تو پھر الیکشن کی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر جو سیاسی پارٹیاں جو PDM کی شکل میں 16 ماہ اقتدار میں بیٹھی رہیں، اگر نواز شریف واپس آ رہے تھے تو زرداری صاحب کا ایک وفد جاتا ان کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جاتا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ٹریپ میں آ گئے، میاں صاحب جیل بھی جائیں گے، میاں صاحب کے یہ مقدمات بھی قائم رہیں گے، پھر جو نیب کے کیسز کھلے ہوئے ہیں ان کا بھی ایشو آئے گا۔ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں، میں یہ لاسٹ ٹائم کہہ چکا ہوں، میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا کون کتنا عرصہ رہا، تو اور یہ آپس میں بھی ان کی بہت وہ ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ انہیں استعمال کرے گی۔ یہ ڈیموکریٹک سسٹم بڑی خطرناک سچویشن پہ جائے گا۔ اس لیے میں میاں صاحب کا یہ خود اعتمادی، ان کی باڈی لینگویج، ان کا وغیرہ وغیرہ جو ہے، یہ ایک اداکاری تو ہو سکتی ہے، وہ ایک اسکرپٹ میں کریکٹر تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عملی طور پہ انہیں بھی اندر سے پتا ہے کہ میرے ساتھ 50 روپے کا جو اسٹام تھا وہ 50 روپے والوں نے واپس بھی بلا لیا، عدالتوں میں بھی بلا لیا، اور اگر یہ PTI کے بغیر الیکشن میں جائیں گے تو اس کو کسی نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان دودھ کا دھلا ہوا ہے، یا 9 مئی کے واقعات لوگ بھول گئے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ نے جو ریئیکٹ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی جگہ پہ۔ اگر آپ ایک اشتہاری کو، ایک بھگوڑے کو، ایک وغیرہ وغیرہ کو اتنا بڑا پیسفلی، جیسے آپ نے کہا ایک لفظ، بڑا ہی مطلب تیار شدہ، مطلب وہ جلسہ بھی دیا، سارا کچھ دیا، تو پھر ایک دفعہ خان کو بھی نکال دیں، اسے کہیے ہم آپ کو 3 ماہ کے لیے ضمانت پہ بھیج رہے ہیں، آپ جائیں پبلک میں، پبلک فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، لوگ جیلوں سے بیٹھ کے بھی الیکشن لڑتے ہیں، باہر آ کے بھی لڑتے ہیں، آپ جائیں کمپین کریں، ان کو آپس میں ٹکرانے دیں، ان ساری جماعتوں کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اچھی کارکردگی ہے، انہوں نے ایکسپوز کر دیا جن کو چہروں کو ہم نہیں جانتے تھے، جن کے خلاف ہم 40 سال سے بھاگ رہے تھے، انہوں نے ہمارے سامنے ان کے چہروں سے نقاب اتروا دیے، انہوں نے کہا یہ نواز شریف صاحب ہیں، یہ زرداری صاحب ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، ان کو ہم جو کہتے ہیں یہ چلے آتے ہیں، یہ دیکھ لیں۔
یہ بھائی گیا ہے بھائی کو لے آیا ہے. کلاسر صاحب نے آپ نے بھی ڈرا دیا اور آپ نے بھی ڈرا دیا, آپ نے تو گرفتاری کرا دیا ایک دن پہلے. دیکھیے کلاسر صاحب نے کہا جی کہ وہ اداکار اسکرپٹ کے مطابق, نواز شریف صاحب اتنے بڑے اداکار نہیں ہیں, ان سے اداکاری ہوتی نہیں ہے, اور نواز شریف صاحب اس وقت تسلی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ آئے ہیں, باقی ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے ان کے پلے میں. لیکن تنویر صاحب کیا واقعی میں ان کی جو سیاسی فہم ہے وہ ابھی جو ہمیں ایک فضا بنی ہوئی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ فہم ہے ہی نہیں, کہ وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ ہو گئے. میرے خیال میں جو ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو شاید کوئی نہیں پڑھ سکتا, کہ آیا ان کا بھی کوئی پلان ہوگا, وہ بھی کسی پلان کے تحت یہاں پر آئے ہوں گے. سیاسی فہم کی اگر ہم لوگ بات کریں, وہ ہمارے کسی سیاستدان نے جب ضرورت پڑی تو وہ نہیں دکھائی. اس وقت ملک سخت ترین کرائسس میں, اور پچھلے جو 2 سال کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اس سے پہلے کہ 18 سے لے کے ابھی تک کے حالات دیکھ لیں, کبھی بھی پاکستان کے حق میں یا پاکستان کی بہتری کے لیے چیزیں نہیں ہوئی. تو اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک کردار ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے بظاہر سامنے تو کچھ نہیں ہے لیکن پیچھے سب کچھ ہے. تو اب اس ملک کی یہ جو کشتی پھنسی ہوئی ہے نا اس بھنور میں, اس کو نکالنا بھی ہے. تو یہ سیاستدان اگر اس قابل ہوتے یا ان کی اتنی اہلیت ہوتی تو یہ پہلے سب کچھ کر چکے ہوتے. یہ سیاستدان ہر جگہ پر ہر محاذ پر ناکام ہوئے ہیں. اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہیں, اس میں ہمارے سابقہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں. اور اگر کوئی کہتا نا کہ یہ انہوں نے ڈیل کر لی, یہ ڈیل کر لی, 2018 کے اندر میرے جیسا آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہم نے زرداری صاحب کو, ہم نے نواز شریف صاحب کو, ہم نے اس سے پہلے تمام تر لوگوں کو آزما لیا, تو ایک نئی لوگوں کے پاس چوائس آ گئی ہے, ایک نئی شخصیت آ گئی ہے, ایک نئی جماعت آ گئی ہے, تو شاید یہ ملک کے اندر کوئی بہتری لے آئے. لیکن جب ہم نے دیکھا 2018 کے انتخابات کے بعد, اوہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اس ملک کے ساتھ, انہوں نے پھر وہی بیساکھیاں پکڑ لی. ہم نے دیکھا 2018 کے انتخابات کے بعد, اوہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا اس ملک کے ساتھ, انہوں نے پھر وہی بیساکھیاں پکڑ لی, انہوں نے تو پھر وہی بازو اور ہاتھ پکڑ لیے جنہوں نے میاں صاحب کو ہلائے, جنہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ مفاہمت کی, جنہوں نے سارے معاملات کیے. تو اگر انہوں نے بھی ویسے اسی راستے سے, چور راستے سے آنا تھا, تو یہ کیسے ملک کو سدھار سکتے ہیں, یہ ملک کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ ہم نے پھر دیکھا کہ ملک کس طرف گیا اور کیا حالات ہوئے. آج ہمارے پاس چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت عارضی مفاہمت ہے نا سیاستدانوں کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کی یا باقی سیاستدانوں کی خاموشی جو ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ اس لیے کہ شاید ملک اس وقت مزید کرائسس برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے الیکشن میں جانا ہے, ہم نے الیکشن کروانے ہیں, اور الیکشن بے شک جلو ہی کیوں نہ ہو, ہم نے ایک جماعت کو مستحکم حکومت بنا کے دینی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دوسری چوائس نہیں. لیکن کلاسر صاحب سب سے مزیدار سب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ایک کوئی سروے آیا جس میں انہوں نے ان کو جو ٹپ ہے تحریک استحکام پاکستان, اس کو 10 سے 11 سیٹیں دے دی ہیں. تو یہ جو چل رہا ہے کہ جی یہ دوبارہ سے وہی ایک فیوژن گورنمنٹ آئے گی جو کہ کمزور حکومت ہوگی ہمیشہ کی طرح, کیا آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ ویسے ہی جیسے پرانی الیکشن ہوتے تھے ویسے ہی ہوگا, ٹوانا کو ووٹ دیں گے, ایوان کو ووٹ دیں گے, اور وہی ایک گورنمنٹ آ جائے گی جس میں کہ یہ تو سارے الیکٹیبلز ہیں جو کہ تحریک استحکام پاکستان میں, تو الیکٹیبلز جو ہیں یہ وہی کمزور حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ نہیں, الیکٹیبلز کو ابھی تک ہولڈ کیا گیا ہے. بہت سارے الیکٹیبلز بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میاں والی میں اپنا امجد خان نیازی بیٹھے ہوئے ہیں, بکھر میں ثناء اللہ مستی خیل بیٹھے ہوئے ہیں, لیا کروڑ میں جو ہے مجید خان نیازی بیٹھا ہوا ہے, کوٹدو میں جو ہے شبیر قریشی بیٹھا ہوا ہے, آگے جو ہے شاہ محمود قریشی بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح نوابو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کمالیہ میں اسی طرح ریاض فتیانہ, کانیوال میں آ جائیں, بہاڑی میں آ جائیں, یہ سارے ہولڈ پہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان نے کہا تھا لوگوں سے معذرت کر کے کہ میں ان کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتا, لہٰذا مجھے ان کو مفرل پہنانے دیں, مجھے اس کو شامل کرنے دیں, اور انہوں نے وہ کیا تھا. اب یہ ہولڈ پہ ہیں. یہ ہولڈ پہ کیوں ہیں؟ کہ کسی انسٹرکشنز کی بنیاد پہ ہیں کہ ان کو نہیں لینا, ان کو اس دفعہ ہم نے اسی اوقات میں رکھنا ہے, انہی کو ہم نے انٹرویو میں رکھنا ہے, ان کو ہم نے پریس کانفرنس پہ رکھنا ہے, ان کو ہم نے ویڈیو پیغام میں رکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ لاسٹ مومنٹ پہ, اچھا ان پہ مقدمات ہیں, پھر یہ اگر باہر آتے ہیں تو گرفتاریاں ہوتی ہیں, یا پھر یہ شیخ رشید صاحب کی شکل میں آئیں گے, یا کل جیسے اندلیب بی بی یا وغیرہ وغیرہ اور لوگ ہیں. تو یہ اب فیصلہ کن یہ ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب ایک تو مجھے جو میں ریڈ کر پا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ اس بار یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ جڑ پکڑی جائے, چور کی نانی پکڑی جائے کہ یہ سارا جو لوٹ مار ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے. وہ چاہے نیب کے کیسز ہیں, چاہے وہ ایف آئی اے کے کیسز ہیں, چاہے وہ سمگلنگ ہے, چاہے وہ جو بھی ہے,
میرا یہ خیال ہے کہ وہ الیکشن جو ہے نہیں ہوں گے، الیکشن آگے جائیں گے. اس سے پہلے جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال تھا، سندھ وہاں کیا ہوتا رہا، پنجاب میں کیا ہوتا رہا، سینٹرل میں کیا ہوتا رہا، کے پی میں ایک پارٹی بیٹھی رہی 10 سال، وہ کیا کرتی رہی. اسی طرح بلوچستان ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، فرض کرو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے گو اہیڈ جانے دو، ہم نے تو حکومت بنا دی، یہ سیاستدان، یہ ملک بیٹھ جائے گا. اب یہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب ڈالر کو بیکاز آف مطلب ہائی اپس کہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کی وجہ سے وہ نیچے ہے. شہباز شریف صاحب نہیں لا سکے. اگر نواز شریف صاحب کے پاس کوئی گدڑ سنگھی تھی، کوئی ایجنڈا تھا، تو وہ بھائی کے کان میں بتاتے کہ بھائی جی آپ واپس جا رہے ہو تو ڈالر کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہو جائے گا. اسحاق ڈار صاحب آپ ازما چکے، شوکت ترین ازما چکے، وغیرہ وغیرہ سارے کر چکے. لیکن جو یہ 3 ماہ اگست کے بعد، اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر کے کان سے پکڑ کے جو بھی ہے وہ کریڈٹ کاکڑ صاحب کو دیں، وہ پنڈی کو دیں، وہ کسی کو بھی دیں، ڈالر جو ہے وہ دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہے، پھر پیچھے آ جاتا ہے. اور 40 روپے کا ریلیف جو ہے، بے شک عالمی منڈی میں بھی چیزیں ڈاؤن ہوئی تھی، تیل کم ہوا تھا، لیکن انہوں نے بجائے 10 یا 20 دینے کی، انہوں نے 40 کا ریلیف دے دو. اچھا، لوگ اب سٹیبل ہیں، بے چینی نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، کوئی ایسے معاہدے، ایسا کام نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہمیں اب یہ امید ہو گئی ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، جیسے اب پنجاب میں ایسے لگتا ہے نقوی صاحب کو سال ہو گیا، محسن نقوی صاحب، ایسے لگتا ہے کہ وہ مستقل ایک بیوروکریٹ ہیں اور ان کے ذمہ صوبہ لگا دیا، اور وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں، سرپرائز وزٹ، جیلوں میں جا رہے ہیں، خواتین سے مل رہے ہیں، بعض لوگوں کے خود جیب سے پیسے دے رہے ہیں، اس طرح. تو وہ اچھا، وہ اکبر علی چوک ہے، فلانا چوک ہے، کینسر ہسپتال ہے، نشتہ 2 ہسپتال ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام انہوں نے ایسے کر رہے ہیں. راسٹر صاحب کل محسن نقوی صاحب پکے ہی نہ ہو جائیں جی، میں تو جانا کوئی نہیں. اور لگتا ہے اس طرح ہے. ہاں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کے ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ہوگا کیا. لیکن آپ نے کہا کہ لوگوں میں بے چینی کم ہو گئی ہے، آپ کی بھی یہ آبزرویشن ہے؟ کیونکہ یہ تمام حالات لوگوں کے ذہن کے اوپر، ان کے اعتماد کے اوپر کیا اثر ڈال رہے ہیں؟ سیاسی نظام پر ان کا اعتماد، پھر ان کا آپ کے سسٹم کے اوپر اعتماد، عدلیہ پہ اعتماد. تو یہ کیا کوئی بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اس لحاظ سے، یا دیکھیں مائرہ، یہ ملک لوگوں کی بے چینی سے ہی چلتا ہے. مطلب بے چین ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ کا سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا، آپ کی مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، برے حالات بھی ہے، دہشت گردی کے بھی اور سیکورٹی کی ایشوز بھی ہیں. یہ بے چینی سے سازشیں نظر آتی ہیں کہ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اور اس ملک کی 95% عوام جو ہے نا، ان کے ایشوز یہی ہیں. اگر آپ ان کے روزگار کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، اگر آپ ان کی مہنگائی اور ان کے روزمرہ کے معاملات جو ہیں ان کو وہ ٹھیک طرح سے چلا پائیں گے، ان کو ایشو نہیں آئے گا، تو مطلب کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا جو بھی حکمران ہوگا. لیکن جب یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی اور ڈیلی ان کو کوئی نہ کوئی ہڈل فیس کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ان کے سر پہ مجبوری پریشانی ہوگی، تو لوگ تنگ آئیں گے، لوگ بتائیں گے، لوگ خودکشیاں بھی کریں گے. لیکن جب آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے اور جب ان کو نظر آئے گا کہ یار چیزیں ہمارے حق میں کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو رہی ہیں، تو لوگ خاموش ہو جائیں گے. یہی صورتحال ابھی عارضی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس سے ایک امید یہ ہے کہ جس طرح کوئی کہتے ہیں نا، کوئی راستہ نظر تو آئے نا، کوئی چیز سامنے ہو جس کو ہم لوگ کہہ سکیں کہ یار شاید آئندہ آنے والے وقت میں چیزیں بہتر ہو جائیں، شاید اس ملک کی تقدیر بدل جائے، شاید اس ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. تو وہ اب ایک نوید لوگوں کے سامنے ہے. لوگ امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی اطلاعات ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکم سے اضافہ ہوگا. ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کمی ہوگی اس کے اندر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی توقع، بڑی کمی کی توقع ہے. لیکن دوسری طرف آپ گیس کے ٹیرف کو دیکھیں، گیس کوئی اتنی ٹیکنیکل چیز ہے. گیس کے اوپر میں نے کل بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی. گیس کا جو بل اگر آپ کے گھر پہ آتا تھا نا، بل فرض، وہ اس میں ایک فکسڈ اماؤنٹ تھی جو کہ 10 روپے آپ ادا کرتے تھے. آپ گیس استعمال کریں نہ کریں، لیکن وہ 10 روپے آپ نے ادا کرنے تھے. اب وہ 10 روپے سے بڑھا کے اس کو 400 روپے کر دیا گیا. مطلب کہ 10 روپے جو آپ دیتے تھے، گیس استعمال ہو نہ ہو وہ آپ نے ادا کرنے تھے. تو موجودہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی گیس کی جو ہمارے پاس سپلائی کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو 400 روپے کر دیا ہے. تو وہ گیس کی جو براہ راست جو اثر ہوگا نا، وہ شاید اتنا عوام پہ نہیں آئے گا. یہ بڑے انڈسٹریز کو، جو انڈسٹریز چلا رہے ہیں اس کے اوپر ان کو ڈیفینیٹلی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن عام آدمی میں اس کو ریلیف ملے گا. لیکن اب جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس میں الیکشن ایک واحد ایسی راہ اور ایک ایسی امید ہے کہ الیکشن سے پہلے ہمیں یہ بھی اطلاعات ہے جی کہ شاید ڈالر مزید کم ہوگا جنوری فروری میں. جنوری یعنی یہ فروری کے فرسٹ ویک میں اگر الیکشن ہوتے ہیں 2024 میں، تو ڈالر 220 225 پہ اگر آپ نے لا کے سٹاپ کر دیا اس وقت تک،
اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوگی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ہی ساری چیزیں جڑی ہیں نا. آپ کی مہنگائی بھی کم ہوگی, آپ کی دال سبزی فروٹ کی قیمتیں بھی کم ہوگی, آپ کی باقی چیزیں بھی کم ہوگی. تو عوام الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ اب ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے اور کون سی ایسی سیاسی جماعت یا کون سا ایسا لیڈر ہے جو اس میں مزید کمی لا سکتا ہے اور کون اس ملک کے حالات کو بہتر کر سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے کا پلان ہے, اور وہ پلان پاکستان کے اگلے 1-2-4 مہینے جو ہیں عام لوگوں کی بہتری کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ مزید بہتری کون لے کے آئے گا, کیسے کرے گا. تو نوری صاحب کو تو بہت امید ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. کلاسر صاحب جو ہے اس سے ایگری نہیں کر رہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. اچھا وقت پہ ہوں یا نہ ہو, لیکن جو سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہم نے دیکھا ہے تناؤ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کو میں نے تو اپنے شروع کے کلمات میں کہا کہ یہ نورا کشتی ہے, لیکن چلیں جو تناؤ نظر آتا ہے, کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو کہ ان کو پھر آپس میں تناؤ کو ختم کرائے گی یا بیٹھے گی مل کر. آپ کے خیال میں وہ کون ہوگا؟ جیسے نصر اللہ صاحب تھے ایک زمانے میں, وہ پتا تھا کہ وہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا بڑا MRD ہو, ARD ہو, وغیرہ وغیرہ ہو, لیکن نواز شریف صاحب انہیں بھی بائی پاس کر جاتے تھے. مطلب جب جنرل مشرف کے دور میں نوابزادہ صاحب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ تحریک چلا رہے تھے اور پارٹی کو اکٹھا کر رہے تھے, تو اچانک ایک دن انہیں صبح پتہ چلا کہ وہ میاں صاحب تو جو ہے محل میں, سعودی محل میں جا پہنچے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا پہلی دفعہ نا سیاستدان کی بجائے ایک بزنس مین سے واسطہ پڑا ہے, جنہوں نے ہمیں اعتماد میں ہی نہیں لینا. ہم ہی انہیں نکلوانا ہی چاہتے تھے, لیکن کم از کم ہمیں اعتماد میں لیتے, وہ کرتے. دوسرا میں آپ کو یہ عرض کروں کہ سیاسی پارٹیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی راستہ ہموار کیا گیا تھا. انہیں بھی 18 اکتوبر کو کراچی میں ایک بڑے اجتماع میں لینڈ کرنے کی اجازت دی گئی تھی, لیکن پھر کچھ دسمبر جاتے جاتے پہنچتے پہنچتے بہت سارے معاملات الیکشن کمپین کے دوران جنرل مشرف اور ان کے خراب ہو گئے تھے. بہت سارے وہ جو اینڈ ہوا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. تو یہ سکرپٹ ڈیل وغیرہ وغیرہ جو ہے اس پہ احتیاط کی ضرورت. دوسرا میاں صاحب یہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی PDM کے ساتھ نہیں کر رہے تھے. جب پرائم منسٹر تھے زرداری صاحب نے ایک سپیچ کی تھی زرداری ہاؤس میں, وہ کچھ ایسا کہا تھا کہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور آپ مستقل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو شام کو میاں صاحب نے ملنا تھا, انہیں کھانے پہ انوائٹ کیا. میاں صاحب نے پیغام بھیجا تھا زرداری صاحب PM ہاؤس نہیں آنا. میاں صاحب اس چیز میں نا بڑے کلیئر ہیں کہ جو ہے میرے لیے ہے, اور وہ جو پنجاب کو ہولڈ کرانا چاہتے ہیں. اور میں کل ایک دوست سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر خان کی جب پنڈی سے لاش گئی تھی نا, اس کے بعد کوئی پشتون قومی سیاست میں بحیثیت لیڈر لیڈ کرنے نہیں آیا. شاید پنجاب کے اس رویے کی وجہ سے کہ یہ پنجاب جو ہے یا یہ پنجابی لیڈرشپ جو ہے یہ کسی پشتون کو, کسی بلوچ کو جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں یا سینٹر میں یا وفاق میں برداشت نہیں کرتے. یہ کہتے تو بہت ہیں چھوٹا صوبہ وغیرہ وغیرہ, یہ سارا کچھ. یہ سیاسی پارٹیاں اپنے ایجنڈا منشور اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہیں, کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہ جنرل ضیاء کے ارد گرد بھی بیٹھ سکتی ہیں, یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھٹو صاحب کی طرح اور پریزیڈنٹ بھی ان کے کہنے پہ بن سکتے ہیں, یہ ان کی مجلس شورا میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, صاحب کی طرح ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں, جنرل مشرف کے وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اب ملک جو ہے 20 لوگوں کے ساتھ کیبنٹ کے ساتھ چل رہے. 85 وزیر تھے جناب محترم شہباز شریف صاحب کے. مجھے بتائیں جس کا ڈالر 400 کی طرف جا رہا ہو, جس کا آٹا 170 کی طرف جا رہا ہو, جس کا پتی کا پیک 1600 روپے kg کی طرف جا رہا ہو 800 کی طرف, اور دودھ جو ہے وہ کہیں سے جا رہا ہو, اور میاں صاحب ہر دوسرے دن ایک نیا معاون خصوصی, ایک اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر, ایک کیبنٹ ممبر, ایک لمبی چوڑی تقریر وہ کر کے, اور جان بوجھ کے. مطلب اگر کاکڑ صاحب اگر سٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے چیف یا وغیرہ وہ ڈالر کو پکڑ کے پیچھے لا سکتے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب, نواز شریف صاحب, پروفیسر احسن اقبال صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا اسد الرحمان صاحب, یہ 85 کا جو اتنا بڑا ٹائٹینک تھا, تو یہ ریلیف کیوں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں گلاسر صاحب جی, میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں. جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو پکڑ کے لا سکتے ہیں وہ طاقتور لوگ ہیں. یہ تو بےچارے کمزور, بے بس, لاچار, کمزور
آپ بھی ان کو ان کی سینٹی پہ اور ان کی جو نہیں، حقیقت وزڈم یہ ہے ہے، اس کے اوپر حقیقت آپ یہ ہے، یہ سیم پیج پہ آ گئے آپ خاص دونوں. احترام. یہ حقیقت ہمارا ہے. پالیٹیشین جو ہی اقتدار سے باہر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں جنرل نے، فلاں مجھے بیوروکریٹ نے، فلاں نے مجھے کام نہیں کر. جب تک یہ اقتدار میں ہوتے انکلوڈنگ عمران خان، یہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم مل کے کام کریں گے، ہم اس ملک کی کشتی کو بھنور سے نکال کے کیا بعد کہیں کلاسز ٹھیک ہے نیشنل عملی انٹرسٹ کے طور سامنے پہ ہے. عملی طور ہمارا پہ جو ہے نا بریک کا وقت ہے، جس کی مجھے وہ کان میں بار بار کہہ رہے ہیں یہ گفتگو اور یہ بحث میرے خیال سے ہر گھر کی اس وقت بحث ہے، اور بریک لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس گفتگو میں. لیکن یہ کہ ہمیں اپنے سیاستدانوں کے وزڈم پر کچھ حد تک تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا. واقعی اگر آپ نے غلطیوں سے سبق سیکھا تو شاید ہمارا مستقبل بھی بہتر ہو جائے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی حالات قابو میں ہوں یا نہ ہوں، مگر سوشل میڈیا کا جن جو ہے وہ قابو سے باہر ہے. آج ایک بہت بڑی خبر اور ایک تفتیش جو تھی وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے حوالے سے سامنے آئی، جس میں کہ بتایا گیا کہ کتنے بڑے امان 80 کروڑ اور 70 لاکھ روپے سے سوشل میڈیا ٹیمیں بنائی گئیں، جو کہ شخصیت کی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشہوری کے لیے وہ سوشل میڈیا ٹیمیں استعمال کی گئیں، نہ کہ سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا تھا اس پر ان ٹیمز کا استعمال کیا جاتا. اور بلکہ جو اکاؤنٹس بنائے گئے وہ بعد میں اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں استعمال کیے گئے. فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے سامنے نظروں کے وہ سوشل میڈیا ٹیمز بنائی جا رہی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقاص چار، ڈپٹی چیف ایڈیٹر ہیں خیبر نیوز کے، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم وقاص صاحب. جی وقاص صاحب، جی، آپ ہمیں وعلیکم سن سکتے السلام. ہیں؟ ہاں جی وقاص صاحب، کچھ ہمیں اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کیجیے گا جو آج ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہمارے سیاسی منظرنامے کی بھی، ہمارے ملک کی بھی، کہ کس طرح سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا اداروں کے خلاف بھڑکانے کے لیے. تو آج جو فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو بتایا، ذرا اس کی کچھ تفصیل سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجیے گا. دراصل خبر کو آج اور انہوں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو یہ پروجیکٹ 2020 میں انیشیٹ کیا گیا تھا. اس ٹائم کے جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان صاحب، جو آج کل ایک اور پارٹی میں ہیں PTI میں، اور سرکاری پروٹوکول میں جلسے کر رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹ دراصل محمود خان صاحب کا تھا. اور یہ جو پروجیکٹ تھا تو یہ کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو انیشیٹ کیا گیا تھا. اور اس کو پورا جو اس کی کنڈکٹ ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ، جو سلیکشن وغیرہ، تو یہ پورا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا. اور اس کا مقصد جو میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ میرے پاس ہی ہیں. یہ اصل میں ڈسٹرکٹ لیول پر جو PTI کے پروجیکٹس ہیں ان کی تشہیر کرنا، اور ڈسٹرکٹ لیول سے یا جو دور دراز علاقے ہیں اس میں جیسے بتایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کی رہنمائی کرنا. تو یہ اس پروجیکٹ کے آراز و مقاصد تھے. پھر یہ جو اس کی جو ریسپانسبلٹی میٹرکس اینڈ امپلیمنٹیشن موڈیلٹیز، یہ اس کے تحت جو سٹیج 1 تھا، تو اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے نام سے یہ جو پروجیکٹ تھا، تو جو سلیکشن کمیٹی تھی تو وہ سیکٹری انفارمیشن اور ایڈیشنل چیف سیکٹری کے تھرو سلیکشن کمیٹی، اس کے تحت یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. اور اس میں جو لوگ بھرتی کیے گئے تھے تو وہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے تھے. یہ انیشیلی 1 سال کا تھا اور پھر اس کو اگلے سال ایکسٹینڈ ہونا تھا. تو اس میں کل تقریباً 1135 لوگ بھرتی ہوئے یا ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، جن کو پیسے ملے تقریباً 25,000 روپے کے حساب سے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف یا اداروں کے خلاف کیمپین میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس کی بھی ابھی تک کوئی تحقیقات کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ سامنے نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے، تارڑ صاحب نے بھی اس پر پریس کانفرنس کی ہے، لیکن میڈیا کو کوئی ڈاکومنٹس یا ایویڈنس نہیں دکھائے گئے. خیبر پختونخوا میں آج سے اس سے پہلے جو نگران حکومت تھی، اور یہی جو فیروز جمال کاکاخیل صاحب ہیں جو ابھی بھی نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 5,000 لوگ بھرتی کیے گئے ہیں اور اس کی تحقیقات کرائیں گے، کیونکہ یہ اکاؤنٹس
اسٹیٹ کے اگینسٹ جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں. انہوں نے انکوائری انیشیٹ بھی کی تھی لیکن اس انکوائری سے کچھ نہیں نکلا تھا جو آج ہمیں کہا جا رہا ہے. اور جو اکاؤنٹس ہیں وہ ابھی بھی اس میں زیادہ تر جو اکاؤنٹس ہیں جو بنائے گئے تھے یا جن کو پیمنٹ کی جا رہی تھی تو ابھی بھی فعال ہیں. آپ جو بھی کوئی بھی جا سکتا ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کے والز ہیں تو وہ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے میں اس کے ساتھ اور بھی ایک چیز ایڈ کروں. اسی کے پیٹرن پر اسی طرح کا ایک پروجیکٹ سندھ حکومت نے بھی انیشیٹ کیا تھا 2020 میں 15 سپٹمبر 2022 سوری. تو اس میں بھی یہ ہے کہ 3 کیٹیگریز میں ان لوگوں نے بھرتی کرانے تھے. ایک تھا کنٹریبیوٹر, اس کی سیلری 30,000, اینالسٹ کی سیلری 40,000 اور سپروائزر کی سیلری 50,000. یعنی یہ سیم جس طرح پی ٹی آئی کا پروجیکٹ تھا تو اسی طرح سندھ حکومت کا بھی ایک پروجیکٹ تھا اور وہ بھی اے ڈی پی میں وہ جو اسکیم تھا تو وہ اس میں ریفلیکٹ کیا گیا تھا, اس میں ڈالا گیا تھا. تو یہ تھی اس کی حقیقت. تو اس میں جو یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جاتی رہی تقریباً 1 سال تک. ابھی آپ نے بتایا کہ اکاؤنٹ چلے, اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ آیا جو بھی پوسٹ کی جاتی تھی وہ اپرووڈ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, یا اکاؤنٹ بنا کر اور تنخواہ دے دی کہ آپ جو مرضی لکھیں اس کے اوپر؟ نہیں بھائی, یہ تو میں پہلے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ پورا پروگرام تھا. یہ کوئی پرائیویٹ یا پولیٹیکل پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ تو نہیں جیسے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے مشہور تھا کہ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا ہے جس پہ بازگشت بھی زیادہ ہوتی تھی اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ یا جو ریاستی ادارے ہیں ان پر یہ تنقید کرتی ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ایسا وہ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ تو گورنمنٹ کے پلیٹ فارم کے تحت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ ایک پروجیکٹ تھا اور اس کا باقاعدہ ایک پیڑھی تھا. جو پروجیکٹ ڈائریکٹر وہ بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیسر تھا, وہ باقاعدہ وہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا تو وہ ان انفلوئنسرز کو ایک پروجیکٹ کے حوالے سے ٹاسک دیتا تھا, پھر وہ وہی چیز جو تھی تو وہ یعنی اب ان کی جو پیجز تھے یا جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے تو وہ ان پر یعنی اس پروجیکٹ کا یا اس ایشو کا پرچار کرتے تھے اور لوگوں کے اویئرنس کے لیے وہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا, یہ ان کو جو ٹاسک یا جو اسائنمنٹ ملتی تھی وہ باقاعدہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر جو 18 اسکیل کا ہے ابھی بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے تو وہ ان کو اسائنمنٹ دیتا تھا اور اسائنمنٹ کی باقاعدہ انالیسس ہوتی تھی کہ اس میں کتنے یعنی اس کی کتنی ریچ ہوئی, کیا اس نے جو یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جو اویئرنیس یا جو گیدرنگ کرنا تھا یہ گیدر ہوگا, اس کی باقاعدہ ایویلویشن ہوتی تھی اور اس پہ رپورٹ بنتی تھی. اور یہ پورا انفارمیشن ڈائریکٹر کہتے ہیں یعنی پروجیکٹ جو تھا یہ سرکار کا تھا چونکہ تو یہ بالکل گورنمنٹ پروسیجر کے تحت یہ کام چلتا رہا. تو ابھی تک انکوائری جاری ہے یا یہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد یہ انفارمیشن جو تھی وہ دی گئی اور اس کے بعد اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی گئی اس کے اوپر, یا ابھی یہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا کیسے غلط استعمال کیا گیا؟ میں جو خیبر پختونخوا میں اس چیز کو میں تقریباً پچھلے 1 سال سے میں کور کر رہا ہوں. خیبر نیوز پر میں نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے حوالے سے. اس پر ہم نے ایک پوری تحقیقی رپورٹ بھی ہم نے اس پہ کی تھی کہ کون سے پروجیکٹس ان یہ جو لنکڈ اکاؤنٹس ہیں تقریباً 1135 لوگ ہیں جن کو 25,000 روپے وظیفہ ملتا ہے, تو انہوں نے کون کون سے پروجیکٹس کیے یا جو تو اس میں ہم نے 1 سال کا پورا جو پچھلا ان کا ڈیٹا تھا وہ ہم نے نکالا تھا. تو اس میں وہی پروجیکٹس تھے جو کہ صوبائی حکومت کر رہی تھی یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی تھی. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو یعنی انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کیا یا انوائٹ کیا, پرووک کیا, تو یہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. کم از کم مجھے اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کس ادارے نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے. ایف آئی اے کے حوالے سے جو کہا گیا تھا یا جو دعویٰ کیا گیا تھا نگران جی وقار شاہ صاحب, کیسر تنولی آپ سے مخاطب ہوں. میں اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا جب سے یہ کیونکہ آج کا معاملہ ہے نہیں ہے فیک اکاؤنٹس کا, اور پھر آپ نے خود ذکر کر دیا کہ منسٹری آف انفارمیشن کے تحت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ساری ٹیمیں تشکیل دی, ایک سیکٹری لیول کے جو آفیسر ہیں وہ اس کی مانیٹرنگ کر رہے تھے یا جو بھی انہوں نے ہائرنگ کی سارے پروسیجر کے تحت کی. اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے نا وہ سوال یہی ہے کہ ریاست کے ادارے کو, ریاست کے لوگوں کو اس کام پر لگا دیا گیا جو کہ ٹھیک نہیں تھا, اور پھر وہ ریاست کے پیسے سے ریاست کے خلاف چیزیں ہوتی رہی. اس کے اوپر ایف اے نے بہت زیادہ تحقیقات کی اور تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی جس کی کچھ دستاویزات ہمارے پاس بھی ہیں. اس کے اندر یہ ثابت ہوا
کہ یہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں یہ پھر بعد میں اداروں کے خلاف استعمال ہوتے رہے، اداروں انہی اکاؤنٹس کے ذریعے اداروں کے خلاف بہت سخت ویڈیوز شیئر کی گئی، زبان کا استعمال ہوا، اور یہ سرکار لوگوں کو ہائر کر کے آفیسر کے ذریعے اور سرکاری پروٹوکول کے ذریعے پھر وہ ریاستی اداروں کے خلاف یہ ساری چیزیں استعمال ہوگی. اس میں تو بہت سارے لوگوں کو ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں ابھی. تمرین صاحب آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں یہ تقریباً 1135 لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. ان میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ 1100 لوگ صرف پی ٹی آئی کو تو نہیں تھے، اس میں بہت سارے لوگ جو میں نے انٹرویو کیے تھے خیبر ٹی وی پر، وہ باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے. تو اس میں بہت سارے دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، جو عام نوجوان یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ اسٹڈیز کر رہے تھے یا کوئی ویسے ہی بیٹھے تھے. یہ ایک ٹائپ آف انٹرنشپ تھا، جس سے اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہوتے تھے، جسے آپ نے کسی کو لیپ ٹاپ دے دیا، جس طرح شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایسا ہی ایک پروجیکٹ تھا. جو گریجویٹس ہیں ان کو ایک ٹائپ آف سپورٹ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ کا بھی کوئی کام کرے اویئرنیس کا، اور وہ ان ریٹرن کچھ پیسے بھی ان کو ملے. یہ اصل مقصد اس کا تھا. ہاں اگر کوئی اکاؤنٹس اس میں اس طرح ملوث ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا، تو ویسے بھی اگر وہ ان اکاؤنٹس میں سے نہیں تھا، عام بھی تھا، تو میرے خیال میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ پروجیکٹ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی زیر نگرانی یہ ہوا تھا. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب میرے خیال میں اس کے ذمہ دار ہیں اگر اس طرح کوئی بات نکلتی ہے. محمود خان صاحب آج کل پی ٹی آئی پی میں ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں، اور وہ یہ ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے انکوائری کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا تھا اگر یہ اس میں کوئی خرابی آئی ہے یا کوئی ہمارے ساتھ خضر کلاسا صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. جی کلاسا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پہ کام بھی کیا، تحقیق بھی کی، محکمہ بھی اسے کنٹینٹ کو دیکھتا رہا، رپورٹس بھی بنتی رہیں. تو وہ جو رپورٹس بنی یا آپ نے فالو اپ کیا یا لوگوں سے انٹرویو کیا یا گفتگو کی، تو اس میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں جو کنٹینٹ ملا وہ کے پی کے ٹورزم کے حوالے سے تھا یا کے پی کی ایجوکیشن کے حوالے سے تھا یا جیسے تنولی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اداروں کے حوالے سے تھا؟ اب بیسک بات تو یہ ہے نا کہ اس سے وہ پروڈیوس کیا کرتے رہے، کنٹینٹ کیا دیتے رہے. اگر وہ کے پی کی عام پبلک کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، غربت کے لیے، دیگر ایشوز پہ، پھر تو ایشو نہیں رہا. اگر وہ کنٹینٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کو کریٹیسائز یا جواب دہ کرنے کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے تھا، تو وہ تو آپ کو بخوبی 2-4 انٹرویوز میں یا 2-4 پوسٹوں میں نظر آ رہا کیا ہوگا. اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر. حیدر صاحب پہلے تو آپ کو سلام، بہت عرصے کے بعد آپ سے اسکرین کے حوالے سے اسکرین پر آپ سے بات ہوئی ہے. یہ دراصل یہ جو پروجیکٹس تھے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ جو خیبر نیوز نے جتنا کام کیا ہے، تو یہ 22/9/2022 کو ایک پروجیکٹ تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، پشاور اپ لفٹ پروگرام. تو یہ ایک ٹاسک دیا گیا تھا ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو. اس کے بعد جو ہیلتھ کارڈ ایشو ہے، تو یہ ہے جو دوسرے اسائنمنٹ ہے، تو وہ ہے 22/9/2022 کو، یعنی اسی ڈیٹ کو ہے. اور یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہیش ٹیگ ہے 2022 کو، یعنی اسی ڈیٹ کو ہے. اور یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہیش ٹیگ ہے لیور ٹرانسپلانٹ سرجری، یا جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو لیور ٹرانسپلانٹ سرجری ایڈ کی گئی، تو اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دیا گیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کس طرح اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو 29 تاریخ کو 29/9/2022 کو ہے، تو یہ ہے ڈیڈ لائن فار بینک اکاؤنٹس ڈیٹیل فار سیلری پروسیسنگ. یہ ایک پروجیکٹ ہے. ای لرننگ سسٹم ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یہ ہے یوز آف ڈرون ٹیکنالوجی اینڈ پولیس ایگریکلچر مائنز اینڈ ریسکیو سروسز، یہ ہے 21/9/2022 کو. اچھا، کلیریفیکیشن ریگارڈنگ دبئی ایکسپو، ایک دبئی ایکسپو ہوا تھا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی ایک ٹاسک دیا گیا تھا ان لوگوں کو. اسٹیبلشمنٹ آف سیٹلائٹ ریسکیو 1122 اسٹیشنز، یہ جو موبائل اور سیٹلائٹ جو اسٹیشنز وغیرہ وہ کرنے جا رہے تھے، تو اس حوالے سے ہے.
اچھا اسٹیبلشمنٹ آف سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز، یہ بھی ایک ٹاسک تھا. کے پی ویمن سیوک ڈیجیٹل انٹرنشپ پروگرام، اس حوالے سے بھی ایک ٹاسک تھا. موبائل ایپ فلڈ ڈیمیجز اسسمنٹ یہ بھی تھا. سیلری ایشو یہ بھی ایک ہے، آئی ڈونٹ نو سیلری ایشو کا کیا ہے. لنک آف یور سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ بھی ہے. آؤٹ ریچ رپورٹ آف دا آف منتھ اگست 2022 خیبر پختونخوا گورنمنٹ. تو یہ ایشوز تھے، یہ سارے اس طرح کے ایشوز تھے. اور یہ باقاعدہ جیسے میں نے پہلے بھی شکریہ. ہمارے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے. آپ نے بہت ساری تفصیل سے ناظرین کو آگاہ کیا جو شاید آپ کو اس سے پہلے نہ معلوم ہو. لیکن سوشل میڈیا کے بہت ساری لیئرز ہیں، ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور ہمارے آنے والے الیکشنز میں ایک بہت اہم کردار سوشل میڈیا کا رہے گا. کس طرح اس کو اپنی کسی ایجنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا عوام کو ادراک ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور الیکشن کمیشن کا اس میں بہت اہم کردار ہے کہ آیا وہ سوشل میڈیا پر کیسے کنٹرول کر پائیں گے آنے والے الیکشن میں کہ اس کو کسی ادارے کے خلاف یا ملک کے خلاف کہیں پر استعمال نہ کیا جا سکے. کیا کوئی ایسی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، ملکی حالات پر تو ہم نے بات کی، کچھ مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ امید کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ترقی کی باتیں بھی ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کرتے ہیں. آج ایک ہزارہ کی عوام کے لیے ایک اچھی خبر تھی. ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور وہ اس کمپنی کو قائم کرنے کے حق میں سنایا گیا. لوگوں کی بہت ساری امیدیں تنوری صاحب اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہیں. ہزارہ کی عوام جو تھی وہ کس طرح اس فیصلے سے مستفید ہوگی؟ آیا اس کے بعد یہ کمپنی قائم ہو جائے گی یا ابھی کچھ رستے میں مسائل ہیں اس کے؟ یہ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے. خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا ڈویژن ہے ہزارہ ڈویژن. ہزارہ ڈویژن وہ ڈویژن ہے واحد خیبر پختونخوا کا جس سے ریکوری 100% ہے، جہاں پر لائن لاسز نہیں ہیں، جہاں پر لوگوں کے مسائل تو شاید بہت زیادہ ہیں، لیکن لوگ بجلی نہ ہونے کے باوجود، بجلی کے کھمبے نہ ہونے کے باوجود بل جہاں جہاں میٹرز لگے ہیں وہ بل ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا کہ ہزارہ کے لوگ بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی اپنی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو انرجی سورس ہے اس وقت تربیلا ڈیم، اس کا وہ بھی ہزارہ ڈویژن کے اندر ہے، ڈسٹرکٹ ہری پور میں. تو لوگ بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ فیڈرل منسٹر تھے. انہوں نے یہ پرائم منسٹر سے کہہ کے اور اس کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا اس معاملے کو، اور ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی منظوری دے دی گئی. منظوری جب ہوگی تو پھر بدقسمتی دیکھیں اس کے اوپر مزید کام آگے بڑھتا یا لوگوں کے لیے سہولت ہوتی. لوگ ابھی کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی کا ٹرانسفارمر کا، کسی ایریا کی ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے یا کسی جگہ پر بجلی کے کھمبوں کا مسئلہ ہے تو آپ کو پشاور جانا پڑتا ہے، اور پشاور سے پھر آپ کی منظوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر کر دی گئی کہ جی یہ کمپنی جو ہے اس کو نہیں بننا چاہیے یا اس کا قیام ضروری نہیں ہے. اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی وہ بڑی عجیب سی تھی. وہ یہ تھی کہ جی خیبر پختونخوا کے اندر لوگ بجلی بہت زیادہ چوری کرتے ہیں، لائن لاسز بہت زیادہ ہیں، تو ہزارہ ڈویژن ایسا ڈویژن ہے جہاں سے ریکوری بہت ہوتی ہے، تو یہ باقی صوبے کا جو چوری ہے یہ اس کا خسارہ پورا کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اگر آپ نے اس کو الگ کر دیا تو پھر باقی صوبے کا کیا ہوگا؟ تو مطلب کہنے کا کہ کہتے ہیں نا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے پیسے دیے اس کو آپ اس کو حق دینے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر اس کے اگینسٹ چلی بات ہے کورٹ میں. جمیل تنولی صاحب ہیں ہمارے واپڈا کے پریزیڈنٹ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کورٹ میں اس کے اوپر بڑا کیس انہوں نے لڑا اور بڑی بات کی، اور پھر کل پشاور ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. لیکن اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، اس کمپنی کے اندر کتنی جلدی سے کام ہوتا ہے، یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا، تو مگر یہ ہے کہ جو ایک اور چیز پٹیشن میں تھی وہ یہ کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو الگ کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ کورٹ کیس تھا نا، کورٹ کے اندر جو پی لی گئی اس کے اندر صاف بتا دیا گیا کہ جی یہ ہمارے اخراجات جو ہیں، جو ہم لوگ جو بجلی کی چوری ہوتی ہے، جو لاسز ہیں، اس کو یہ پورا کرنے کی اس کا خیبر پختونخوا کے ساتھ، پشاور کے ساتھ اس کا جڑے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے اس کو الگ کر دیا تو ہم لوگ اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ سیاسی مقاصد تو دیکھیں ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کا، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں. سیاسی مقاصد تو ہوں گے، ظاہر ہے بالکل ہوں گے. اگر ہلکے کے لوگوں کے مسائل کو آپ کم کریں گے، آپ اگر مسئلے حل کر سکتے ہیں، سیاسی مقاصد کی لوگوں کے تحت ہی مسائل کم کریں گے تو لوگ آپ کو ظاہری بات ہے منتخب کریں گے، اور یہ ہلکے کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. صحیح. ہمارے ساتھ جمیل تنولی صاحب لائن پہ ہیں، نائب صدر ہیں آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے. جمیل صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی جی.
جی ویلکم ٹو دا شو سر, تھینک یو ویری مچ. ایک تو سر آپ کو مبارک ہو کہ یہ آج جو مقدمہ تھا پشاور ہائی کورٹ میں وہ حق میں فیصلہ آ گیا, ہزارہ کی عوام کے حق میں فیصلہ آ گیا. تو کیا کردار ادا کرے گا یہ اگر الگ ہو جاتا ہے پیسکو سے ہیسکو؟ اس پر سب سے پہلے تو آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے بہت عوامی ایشو پہ بات کی ہے. دیکھیں, ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی الگ ہوگی تو اس میں بجلی کا کوٹا ہزارہ کا اپنا ہوگا. ہزارہ میں لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں اور یہ جتنا بھی کوٹا ہوگا یوٹیلائز ہوگا تو یہاں پہ بجلی کا تسلسل ہوگا, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اور دوسری بات جو ہے, جو ہماری فیز 7 میں 300-400 انڈسٹری کا کنیکشن پچھلے 3 سال سے رکا ہوا ہے, اور کو پھر 4 انڈسٹری کے کنیکشن لگ جائیں گے, جس سے 400-500 انڈسٹری آ جائے گی جہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو سر یہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور اگر یہ حل ہو گیا ہے تو کب تک یہ قائم ہو جائے گا ہیسکو آپ کے خیال میں؟ کیونکہ بورڈ آف گورنرز تو پہلے سے ہی اس کے طے ہو چکے ہیں, لیکن کیا ابھی کوئی عدالتی معاملہ درمیان میں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کیس اب سپریم کورٹ میں جائے, اور پھر اگر جاتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ نہیں, جو فیصلہ ہوا ہے اس میں انشاءاللہ سپریم کورٹ تک بات نہیں جائے گی. بی او ڈی کی میٹنگ جلد متوقع ہے اور وہ اس کو رجسٹریشن کے پروسیس میں ڈالیں گے نیپرا میں لائسنس کے لیے, اور پھر چیف ایگزیکٹو کے پروسیس کے لیے میٹنگ کریں گے, اور یہ بہت جلد قائم ہو جائے گی. اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے فضل کرم سے. صحیح. اور اس سے ایک تو یہ کہ لوگوں کو روزگار, ہزارہ کے لوگوں کو ملنے کے کتنا مواقع ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوں گی وہ کوئی بہت بڑی فائنینشیل ریسورسز ہوں گی, یا یہ کہ یہ پروسیس آپ کے خیال میں بہت زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی مالی اس کے رستے میں؟ نہیں, اس میں مالی مشکلات اس لیے نہیں ہوں گی کہ ہم ہزارہ 100+ ریکوری ہے اور لاسز 1 ڈیجٹ پہ ہیں, یعنی 10 سے نیچے, تو ہمارا منتھلی انکم اتنی ہے کہ اسی میں کمپنی چل جائے گی. اور ہمارا جو آگے عوام کے لیے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ نئی ریاست ایکسٹینشن ہوگی, اور کم از کم 8-9 ہزار ویکنسیاں پیدا ہوں گی, جو 1 سے لے کے 17 تک ہزارے کے مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا. اور جو ملک کی سطح پہ کوٹا ہے اسکیل 17 کا, وہ ایک الگ پروسیس ہے. باقی 1 سے 16 تک مقامی ہو جائیں گے. صحیح. اور سر پیسکو کو تو آپ نے اکیلا چھوڑ دیا, ان کے تو سارے مالی مسائل آپ ہزارہ سے حل ہوتے تھے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مردان نے بھی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ وہ مردان سٹی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ کہ وہ اس میں سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی, اور ابھی پشاور میں پراپر اتنی اچھی ریکوری آ گئی ہے کہ گورنمنٹ وہاں سے بھی لوڈ شیڈنگ ختم کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر انہوں نے کام کیا تو وہ چونکہ 34 لاکھ ہیں 42 لاکھ میں سے, اور ہم صرف 8 لاکھ ہیں, تو وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے جب انہوں نے کام شروع کیا. تو صحیح سر, بہت بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کا. تنویر صاحب کمنٹ لے لیں کہ کلاسر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے اس ملک میں, ایسا بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اچھی خبریں آپ نے بھی دی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کاکڑ صاحب نے دی ہے پچھلے دنوں. انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر کے نیچے آنے سے 4000 ارب روپے جو ہے قرضہ ہمارے اوپر کم آیا ہے, کیونکہ وہ زیادہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہزارہ سمیت ساؤتھ پنجاب ہو گیا, کراچی ہو گیا, یا بلوچستان کے پسمہ, ان کو جو نا 5 شہروں نے, جیسے کوئٹہ ہے, پشاور ہے, لاہور ہے, سندھ کے وہ ہے, ان سے نکالنا چاہیے. مطلب یہ ریونیو کی چیزیں لوگ بل دیتے ہیں, ہزارہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت سارا وہ اور بھی دیتے ہیں, جیسے کراچی ہمیں لائف لائن کی طرح, یہ بھی اس ایریے کی لائف لائن ہے. کبھی اس کو ڈسکس نہیں ہوا, شاید آپ لوگوں نے کیا ہو, اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ہزارہ وال تو ہماری طرح سرائکیوں کی طرح ایک صوبے کی ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں. اب وہ کتنا ان کا مقدمہ تنولی صاحب لڑتے ہیں یا دیگر ان کے لیڈر لڑتے ہیں اسمبلی میں, تو بہرحال جاوید مرتضی عباسی صاحب ہو گئے, بابا حیدر زمان تھے, دیگر جو قیادت تھی وہ کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ اب نا پاورز جو ہے نا لوگوں تک بھیجنی چاہیے, لوگوں کو جکڑ کے رکھنے کی بجائے مطلب اس کو منیمائز کرنا چاہیے. پشاور اٹ سیلف ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اس کا بہت سارا ریونیو ہے, اس کی اپنی ریسپیکٹ ہے, اپنی ٹریڈیشنز ہیں. ہزارہ وال کی بھی اسی طرح ریسپیکٹ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ, میں اپنے پینل کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی, اور دعا ہے کہ ایسی اچھی خبریں ہمیں
روز ملیں, بہت ساری ایسی اچھی خبریں ملیں, اور یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ جب نیت ہو تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے, نکل ہی آتا ہے. اسی امید کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام سے جڑے رہنے کا, اپنے حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیے گا. ماہرہ عمران کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.